नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन warzuqna इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन warzuqना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा इरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व हुदन व रहमा अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैल व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फिक्र की क्लास में हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर किया था उसमें हमने क़यामुल लैल के बारे में पढ़ा था। आपसे कुछ उसके बारे में बात करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, इंशाल्लाह फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ये बताएं कि क़यामुल लैल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, कौन कौन सी नमाजें हैं जिनको हम क़यामुल लैल कह सकते हैं। वित्र जी, नफिल नमाज और तहज्जुद, वेरी गुड माशाल्लाह। और एक रमज़ान की नमाज भी होती है ना, तरावी, ठीक है माशाल्लाह। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह कि तहज्जुद, तरावी, वित्र ये सब क्या है, क़यामुल लैल है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये बताएं कि जो वित्र की नमाज होती है क्या वो इशा की नमाज का हिस्सा है? नहीं है। चले माशाल्लाह, ये क्लियर हो गया, ठीक है कि जो इशा की नमाज के अंदर वो 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वितर, 2 नफिल जो बचपन से हम लोगों को रटा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके अंदर जो वितर है वो इंक्लूडेड नहीं है। नवाफिल हम जितने पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो नमाज का अहम हिस्सा नहीं होता, ठीक है। सुन्नतें भी जो उसमें है मौक़िदा और गैर मौक़िदा का हिसाब रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अलग हो गई बात। अभी मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जो वितर होते हैं ना, वितर हम पढ़ते हैं, वो इशा की नमाज का हिस्सा नहीं है बल्कि वो क़यामुल लैल है। क़यामुल लैल यानी रात की नमाज, और वो इशा के बाद से शुरू होती है। यानी आपने इशा पढ़ ली, अब आपकी मर्जी है आप फौरन इशा के बाद पढ़ना चाहते हैं उसको, ठीक है, या फिर आप बिल्कुल जो एक तिहाई रात रह जाती है जब पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में हर वक्त में, पहले हिस्से में भी जो निस्फ हिस्सा होता है उसमें भी, ठीक है, और आखिरी हिस्से में भी इन नमाजों को पढ़ के बताया हमारे लिए, ताकि हमें भी पता चल जाए कि किस तरह से होती है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने तहज्जुद के बारे में पढ़ा था, कितनी कितनी रकात पढ़ना चाहिए तहज्जुद की? 2 2 4 4 6 6 कितनी पढ़ना चाहिए? 2 2 रकात, ठीक है। 2 2 रकात नहीं, 4 नहीं, 2 2, ठीक है। 2 2 करके पढ़ना है। कितनी पढ़ना है? 2 2 करके कितनी पढ़ना चाहिए? कितनी पढ़ना चाहिए? 8 या 12 नहीं, बल्कि जितनी चाहें, ठीक है। जवाब होगा कि नफिल नमाजों की कोई तादाद नहीं होती, आप जितनी चाहें पढ़ सकते हैं। 2 से लेकर आप चाहें जितनी आपकी इस्तिताअत हो, 2 पढ़ें, 4 6 8 10 15 20 50 100, जितनी आप पढ़ सकती हैं पढ़ें। जी जी, 2 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। 2 से लेके आप जितनी हिम्मत रखती हैं उतनी पढ़ सकती हैं, ठीक है। ये बात क्लियर कर लें, 2 भी पढ़ी जा सकती हैं। मसनून तरीका क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर कितनी पढ़ते थे? 8 पढ़ते थे, ठीक है। तो ये जो 8 का जवाब है ये मसनून है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादातर साबित जो है वो 8 रकात हैं,
ठीक है। अच्छा, वितर कितनी पढ़ी जा सकती है? वितर की रकात सुन्नत तरीके से कितनी हमने देखी? 3 और 1 और 5 7 और 9। वेरी गुड आमना सुमरो, 1 3 5 7 9। ये सारी जो नमाजें हैं ये सुन्नत से साबित है वितर की, और हमने इन सब पर अहादीस अल्हम्दुलिल्लाह देखी थी माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, वितर की नमाज में ये सारी साबित है। ठीक है। और हमने इन्हें देखा कि किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, कि आखिरी जब आप तशहुद में बैठेंगे तब आपने सलाम फेरना है। ठीक है, किस तरह से एक रकात पढ़ी जाएगी, किस तरह से 3 5 7 9, ये हमने डिटेल में पिछले हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था। अच्छा, अब ये बताएं क्या वितर की कज़ा भी की जाती है या नहीं की जाती, क्योंकि ये फर्ज तो नहीं है। की जाएगी। अच्छा, वितर की कज़ा क्या 3 रकात ही पढ़ी जाएगी या फिर उसको इवन नंबर्स में पढ़ेंगे? इवन नंबर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, दो दो करके पढ़ेंगे। आप जितनी पढ़ते हैं, ठीक है, आपका जो नॉर्मल रूटीन है पढ़ने का, जैसे आप 3 रकात पढ़ते हैं, नॉर्मली वितर 3 ही पढ़ते हैं ना सब। अगर आप 3 पढ़ते हैं तो आप 4 पढ़ेंगे, दो दो करके पढ़ेंगे। ठीक है, दुआ कनूत उसमें नहीं पढ़ी जाएगी, नॉर्मल नफिल नमाजों की तरह उसे पढ़ेंगे। ठीक है, दो दो करके पढ़ेंगे। वैसे हम 3 पढ़ते हैं, लेकिन सुन्नत को ताजा करने के लिए, सुन्नत को जिंदा करने के लिए हम लोग चाहें तो कभी कभी 5 रकात भी पढ़ सकते हैं, है ना। कभी चाहे तो 7 रकात भी पढ़ सकते हैं, कभी चाहे तो 9 रकात भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा तो ये था ना सहाबा का, कि जो करते देखते थे बस वो करना शुरू कर देते थे, है ना। तो हम चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही साबित है कि आप 3 रकात पढ़ते थे। ठीक है, तो उसकी कज़ा भी हम पढ़ेंगे, और अगर रह जाती है, जैसे हम सोचकर हमने वितर नहीं पढ़े कि हम सुबह उठ के पढ़ेंगे, ठीक है, और हमारी नींद ही नहीं खुली, फजर में खुली, तो हम क्या करेंगे, जब सूरज तुलू हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे। एक सेकेंड, कोई सवाल आया है, मैं देख नहीं पाई। जी, दो दो करके पढ़ेंगे। ठीक है, दो दो से पढ़ेंगे। 2 रकात पढ़ेंगे, फिर सलाम फेरेंगे, फिर 2 रकात पढ़ेंगे, फिर सलाम फेरेंगे, तशहुद सलाम फेरेंगे, और उसमें कनूत नहीं पढ़ी जाएगी। ठीक है, नॉर्मल जैसे 2 रकात नमाज पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। चले, यहां तक हो गया क्लियर? हर चीज क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक नमाज जो क़यामुल लैल का ही हिस्सा है, लेकिन पिछली क्लास में हमने वितर के ऊपर ज्यादा फोकस किया था। आज मैं आपको तरावी के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। ठीक है, वैसे तो अगर देखा जाए तो तरावी और तहज्जुद क्या है, एक ही नमाज है। क्या फर्क क्या है तहज्जुद और तरावी में? नियत क्या वितर की करेंगे? नियत आप नफिल नमाजों की करेंगे, और जहन में रहना चाहिए कि जो आपकी कज़ा हो गई है, ठीक है, वितर। ठीक है, क्योंकि नियत क्या है, आपका जो दिल के अंदर जो एहसास होता है ना, वो है। ठीक है। अच्छा, हाँ, मैं आपसे ही पूछ रही थी कि तहज्जुद और तरावी, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है? तरावी जो होती है वो रमजान में पढ़ी जाती है। ठीक है, फर्क तो नहीं है, सेम है, फर्क नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन तरावी को हम बोलते हैं खास तौर पे जो रमजान में पढ़ी जाती है, यानी वो तहज्जुद की नमाज जो रमजान में पढ़ी जाएगी उसे हम तरावी का नाम दे देंगे, बस ये फर्क है। ठीक है, अब हम इस नमाज को तहज्जुद का नाम दें, तरावी का नाम दें, बात एक ही है। अब मुझे बताएं कि जब हम तरावी पढ़ेंगे तो कितनी कितनी रकात करके पढ़ेंगे? दो दो, चार चार, छह छह, आठ आठ, कितनी रकात करके पढ़ेंगे? दो दो करके पढ़ेंगे। ठीक है, दो दो करके पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि तरावी का जो टाइम होगा वो कब से शुरू होगा और कब तक होगा? रमजान में जो तरावी पढ़ेंगे उसका टाइम, नहीं, कितनी पढ़ेंगे तो पे अभी तो अभी मैं आई नहीं, ईशा के बाद से लेके फजर से पहले पहले तक। ठीक है, ईशा के बाद से लेके फजर से पहले पहले तक। ठीक है, इसको हम पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आप ये कहें
کی نماز تراویح. یہ حدیث ہم نے پچھلی بار بھی شیئر کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قامہ ایمانا فاحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. کیا کہا کہ اچھا اس میں لی رمضان بھی ہے. پہلے یقول لی رمضان یعنی رمضان کے بارے میں ہے، رمضان کی فضائل کے بارے میں، کہ جو شخص بھی اس میں ایمان اور نیت اجر اور ثواب کے ساتھ رات میں نماز کے لیے کھڑا ہو. یہ کب کے لیے ہے؟ رمضان کے لیے. یقول لرمضان، تو اس کے کیا ہوں گے؟ اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ تہجد کی نماز یا قیام اللیل کی وہ نماز ہے جو رمضان میں ادا کی جائے، اور رمضان میں جو نماز ادا کی جائے گی وہ تراویح کہلائے گی. اوکے جی. اس کے بعد ایک اور جو بات ہمیں ملتی ہے، یہ بھی ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے تھے، کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعت نماز پڑھتے تھے. کیف کان الصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان. ٹھیک ہے، رمضان میں کتنی رکعت نماز پڑھتے تھے. فقالت، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ ما کان یزید، وہ نہیں بڑھاتے تھے، فی رمضان ولا فی غیرہ، چاہے وہ رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، وہ نہیں بڑھاتے تھے. کس سے زیادہ نہیں بڑھاتے تھے؟ احدا عشرۃ، احدا ایک، عشرۃ دس، 10 اور ایک کتنے ہو گئے؟ 11، رکعتن رکعت، یعنی 11 رکعت سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو آپ نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، آگے اس میں باتیں ہیں کہ وہ خوبصورتی اس کی اس طرح سے ہوتی تھی، اتنی طویل ہوتی تھی، وہ تمام باتیں ہم پڑھ چکے. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھواتے تھے، اور یہ نماز پڑھتے تھے، اور ہم نے اس میں ایک حدیث یہ بھی دیکھی تھی کہ آپ نے جب نماز پڑھی تو کچھ صحابہ نے دیکھا اور انہوں نے جوائن کیا، پھر وہ ایک جماعت بن گئی. ظاہر سی بات ہے، لوگوں کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملتا تھا وہ بڑے خوش ہوتے تھے، انہوں نے نماز کو کنٹینیو کیا. لیکن تیسرے دن کے بعد چوتھے دن رسول اللہ اس لیے نہیں نکل کر آئے کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جماعت سے بھی پڑھائی یہ نماز، با جماعت بھی پڑھی گئی، اور پھر اکیلے تو پڑھی ہی جاتی تھی. تو اب یہاں پر یہ ایک حدیث دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ اسے زوم کر کے جب آپ لوگوں کو پی ڈی ایف مل جائے گا تب آپ دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں کیا لکھا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، وہ رمضان کی ایک رات مسجد میں تھے. ٹھیک ہے، اور سب لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے. کوئی اکیلا پڑھ رہا تھا اور کچھ لوگوں نے جماعت بنا لی تھی اور ان کے ساتھ پڑھ رہے تھے. اب جب عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا، انہوں نے کیا کہا کہ اگر ایسا ہو کہ تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا. یعنی کچھ لوگ کہیں پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ایک مسجد میں کہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سب کو ایک ہی امام کے پیچھے کر دوں تو بہتر ہوگا. اور آپ نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام بنا دیا. اب پھر ایک رات جب آپ کا گزر ہوا تو آپ نے کیا دیکھا کہ جو لوگ تھے وہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اب یہ زیادہ بہتر ہو گیا. ٹھیک ہے، جب دیکھا کہ سب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے، اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ نیا طریقہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے. ٹھیک ہے، یہ نیا طریقہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے. یہاں پہ جو الفاظ عربی میں آتے ہیں حدیث میں وہ ہے قول عمر نعم البدعۃ ھذہ. نعمہ، میں نے آپ لوگوں کو اس دن تفسیر میں بھی بتایا تھا کہ نعمہ کیا ہی اچھا ہے نا، بئسا کے اپوزٹ آتا ہے. نعم البدعۃ، کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ.
اب یہاں سے یہ بات لی جاتی ہے کہ جو بدعت ہوتی ہے بدعت حسنہ ہوتی ہے. یہاں ایک بات آپ لوگ سمجھ لیں کہ یہ نعم البدعت جو کہا گیا ہے نا لفظ بدعت، یہ اس کا لٹرل میننگ ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے لے رہے ہیں، دین میں اس کا میننگ کیا ہے. ایک ہوتا ہے کسی بھی ورڈ کا لٹرل میننگ، جیسے نماز کو ترک کرنے والا کفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اسے کافر کا لیبل تو نہیں دے دیتے نا. ہمارے خاندان میں ہمارے آس پاس کئی لوگ ہیں، کئی مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، تو ہم انہیں کافر کا لیبل جس طرح سے نہیں دے سکتے نا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک الگ الگ میننگ ہو جاتا ہے. اس نے کفر کیا مطلب اس نے اس چیز کا انکار کیا. ٹھیک ہے، لیکن ہم اگر کافر کا مطلب دین میں لیں تو وہ بالکل ڈیفرنٹ میننگ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو نعم البدع ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو بدع ہے یہ بہت اچھی ہے. کیا ہی اچھی بدعت ہے، اس کو آپ لوگ بہت اچھے سے سمجھ لیں کہ یہاں جو بدعت کی بات ہو رہی ہے یہ نئے طریقے کی بات ہو رہی ہے. اچھا مجھے یہاں پر آپ لوگ یہ بتائیں، تراویح کی نماز ہم 4 4 رکعت کر کے پڑھتے ہیں، کیا یہ طریقہ ٹھیک نہیں؟ 2 2 رکعت کر کے پڑھیں زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سنت سے ہمیں یہ ملتا ہے نا. اب یہاں پر مجھے یہ بتائیں کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو طریقہ شروع کیا، کیا یہ ان کا خود کا بنایا ہوا طریقہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر چکے تھے؟ انہوں نے صرف ایک سنت کو زندہ کیا. بتائیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر چکے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ بات کو آپ لوگ سمجھیں. اور کیا اب عمر رضی اللہ عنہ نے اگر باجماعت نماز کروائی تو کیا یہ فرض ہو سکتی تھی؟ اب کیا فرض ہونے کا کوئی بھی اندیشہ تھا؟ نہیں تھا نا. تو اگر عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کام شروع کیا کیونکہ انہیں یہ لگا کہ سب الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ایک ساتھ نماز پڑھیں گے تو کیا ہی خوب ہوگی، ہے نا، کیا ہی خوب بات ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس بات کو آپ لوگ سمجھیں کہ یہ جو باجماعت نماز پڑھوائی گئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ نے بھی پڑھوائی تھی، لیکن صرف 3 دن پڑھوائی تھی کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے. اچھا یہاں پر ایک اور حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، اس میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے قیام کی ترغیب دیتے تھے، لیکن اس پہ انہوں نے تاکیدی حکم نہیں دیا تھا. اور انہوں نے کہا جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ حدیث جو ہم نے پہلے پڑھی، ٹھیک ہے، وہی الفاظ ہیں. اچھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اسی طرح سے یہ نمازیں چلتی رہیں، کسی نے کبھی پڑھی کسی نے کبھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہی رہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی یہی معاملہ رہا، لیکن بعد میں کیا ہوا، باجماعت نماز کا سلسلہ شروع کروا دیا گیا جو ہم نے اوپر والی حدیث میں دیکھا. اب یہاں پر ایک بہت اہم سوال، ٹھیک ہے، جہاں پہ بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے تراویح کو لے کر. کیا ہے اختلاف؟ تراویح کو لے کر ایک ہی اختلاف ہے جو حد سے زیادہ ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے 8 ہے یا 20 ہے نا. اب سوال ہوتا ہے 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے. 17 کا تو وہ عشاء کی نماز کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سوال ہوتا ہے 8 یا 20 رکعت، ٹھیک ہے. تو ایک بات یہاں پہ سمجھ لیں کہ نفل نماز کی تعداد جو ہے وہ فکسڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں نہ آپ کو پڑھنا نہ مجھے پڑھنا، آپ کی جتنی استطاعت ہے آپ اتنی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے. جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھیں. آپ کو 8 پڑھنا ہے آپ 8 پڑھیں، آپ کو 20 پڑھنا ہے آپ 20 پڑھیں، آپ کو 30 پڑھنا ہے آپ 30 رکعت پڑھیں، آپ 2 رکعت پڑھنا چاہتی ہیں 2 رکعت پڑھیں. یہ قیام اللیل ہے، یعنی رات کا قیام. اب میں 20 رکعت بھی اگر پڑھ رہی ہوں اور 15 منٹ کے اندر پڑھ کے میں فارغ ہو جاتی ہوں تو کیا مطلب، اور وہی اگر میں 8 رکعت پڑھتی ہوں اور پڑھ کے 2 گھنٹے تک اگر انہیں پڑھتی ہوں تو کیا ہی وہ میری نماز ہوگی. ٹھیک ہے، سنت سے ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان
11 रकात नमाज पढ़ा करते थे, जिसमें 3 तरावी होती थी और 8 रकात आप नफिल पढ़ा करते थे। ठीक है, ये सुन्नत से साबित है, लेकिन आप जितनी चाहें पढ़ सकते हैं। अब ये 20 कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कहाँ से इसका वजूद निकल कर आया, हमें इस बहस में नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि हमें ये जहन में रखना है कि हमने क़यामुल लैल करना है। ठीक है, कोई आपसे बहस भी किया करे ना, तो आप कहा करें कि नहीं, हमने इस बहस में पढ़ना ही नहीं। इख्तिलाफी मामलात जितने होते हैं, इख्तिलाफी मसाइल जितने होते हैं, उसमें आप जितना उलझोगे ना, उलझ के ही रह जाओगे। और ये क्या होता है, इसमें इंसान इबादत से दूर हो जाता है। जी मैं आ रही हूँ इस बात पे भी सायरा यूसुफ। तो अब तरावी को अकेले पढ़ना है या बाजमात पढ़ना है? ठीक है, अब हमने ये तो देखा कि हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने पढ़वाया। ठीक है, ये भी हम इसी से देख लेते हैं, एक हदीस से देख लेते हैं। ठीक है, सुनन नसई की हदीस 1365 है। अच्छा, इस बार पीडीएफ में बहुत ही छोटा उसका डिजाइन तैयार किया गया है, तो आप लोगों ने जूम करके देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा जो इसका फॉन्ट है वो थोड़ा सा बढ़ा दें। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो सहाबी हैं वो हजरत अबू जर रदियल्लाहु अन्हु हैं। वो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमजानुल मुबारक के रोजे रखते थे। ठीक है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रात की नमाज नहीं पढ़ाई। ठीक है, यहाँ तक कि 7 दिन बाकी रह गए, और 23वीं रात को आपने हमें नमाज पढ़ाई, हत्ता कि रात का तकरीबन तीसरा हिस्सा गुजर गया। इतनी नमाज पढ़ाई कि तकरीबन तीसरा हिस्सा गुजर गया। 24वीं रात को उन्होंने नमाज नहीं पढ़वाई रसूलुल्लाह ने। 25वीं रात को फिर हमें नमाज पढ़वाई, तकरीबन निस्फ रात तक, आधी रात तक। हमने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, अगर आप सारी रात हमें नफिल नमाज पढ़ाते तो क्या ही खूब होता। तो रसूलुल्लाह ने कहा, जब कोई शख्स इमाम के साथ नमाज पढ़े और इमाम के वापस जाने तक साथ रहे, तो उसके लिए पूरी रात का क़याम शुमार किया जाता है। अब ये वाली बात है ना कि हम बाजमात क्यों पढ़ें। और आजकल क्या हो रहा है, जितनी चीजें आती जा रही है ना बात जहन में, और या फिर ये कहें नॉलेज में आती जा रही हैं चीजें, लोग सोचने लगे हैं कि बाजमात नमाज पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात नहीं पढ़वाई थी, तो हम भी अफशा इमरान स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? अभी आप लोगों के मैसेजेस दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, स्क्रीन शो हो रही है? नहीं हो रही? ओके, सीरियसली नहीं हो रही? ओके, अब भी नहीं, अभी एक इंसान बोलता है तो ये लगता है ना कि पता नहीं हो रही है कि नहीं हो रही। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग ये बात जो कहते हैं, जी 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 मुझे पता चल गया, अब हो रही है माशाल्लाह। अच्छा, हम जो ये बात कहते हैं ना कि जब बाजमात क्यों पढ़े, अभी तो हमें ये पता चल गया कि रसूलुल्लाह ने कभी पढ़वाई कभी नहीं पढ़वाई, नहीं भी पढ़वाते हैं तो इट्स ओके। तो सुनन नसई की 1365 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज पढ़ ले, सुन ले कि जब कोई शख्स इमाम के साथ नमाज पढ़े और इमाम के वापस जाने तक साथ रहे, तो उसके लिए पूरी रात का क़याम शुमार किया जाता है। तो हमारे घर के जो मर्द हजरात बाजमात नमाज पढ़ लेते हैं और फिर वो तरावी पढ़ के घर आ जाते हैं, तब आप सोचें कि उनको पूरी पूरी रात का क़याम जो रहता है ना, उसका सवाब मिलेगा। हम क्या करते हैं आजकल, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और फिर उसके ऊपर स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ, 26वीं रात को फिर नफिल नमाज ना पढ़ाई, फिर माह मुकद्दस के 3 दिन बाकी रह गए। 27वीं रात को आपने अपनी बेटियों को, बीवियों को, सारी औरतों को भी बुला लिया। ठीक है, और बहुत सारे जमा हो गए लोग और फिर नमाज पढ़ाई। हमें ये खतरा हुआ कि फलाह रह जाएगी। पूछा गया फलाह क्या है, तो कहा सहरी, यानी इतनी लंबी नमाज आपने पढ़वाई। अब यहाँ से एक चीज तो ये साबित हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात नमाज पढ़ाई, पहली चीज।
دوسری چیز اس کی فضیلت ہمیں معلوم چلی کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب پوری رات قیام کا ثواب ہے۔ تیسری چیز ہمیں یہ پتہ چلی کہ اس میں عورتیں بھی جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں تراویح کی نماز کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، تراویح قیام اللیل ہے، یہ تو سب کو سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ قیام کرنا ہے۔ تو ابھی ایک سوال یہاں پر آیا تھا، میں نے ابھی پڑھا تھا کہ کیا اب ہم لوگوں کو ہم نے حافظہ نہیں ہے ہمارا، ہم لوگوں نے حفظ نہیں کی ہیں، اب ہمیں اتنی صورتیں تو یاد نہیں ہیں، آخری کی کسی کو 10 یاد ہوتی ہیں، کسی کو 20 یاد ہوتی ہیں، یا کسی کو ایک آدھ کوئی سورہ اور کسی نے یاد کر لی ہوتی ہے۔ تو اب یہ پرابلم ہوتا ہے کہ پڑھیں کیا، ہے نا، کیا پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قیام کریں تو کیا پڑھیں، صورتیں ہمیں یاد نہیں ہیں، تو کیا ہم قرآن کو کھول کر اسے پڑھ سکتے ہیں، ایک ساتھ میں ایک سٹول یا ایک ٹیبل رکھ لیں، وہاں پہ قرآن کھول کے رکھیں، کیا یہ الاؤڈ ہے؟ جی بالکل الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے، جو علماء ہیں وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ اچھا، فرض نماز میں الاؤ نہیں کرتے کہ فرض نماز میں آپ قرآن میں سے دیکھ کر پڑھیں، لیکن نفل نماز کے لیے یہ الاؤڈ ہے کہ آپ دیکھ کر اس کو پڑھ لیں، لیکن اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے خشوع اور خضوع کا اللہ اکبر، خشوع کا خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ موبائل فون سے بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں جی، لیکن پھر موبائل میں آپ یہ کریں کہ اس کا جو انٹرنیٹ وغیرہ ہے وہ بند کر دیں، تاکہ وہ کچھ آج کل تو آپ کو پتا ہے نا کس طرح سے کچھ پاپ اپ ایڈز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کوشش کریں کسی کا کال نہ آ جائے، تو اس طرح سے آپ اس کو فلائٹ موڈ پر ڈال دیں، ٹھیک ہے، مطلب آپ کی جی صفحہ پلٹ سکتے ہیں صفحہ، لیکن اتنا زیادہ ابھی ادھر کا صفحہ کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی بھول گئے ہیں، کبھی الجھ رہے ہیں ابھی کیا کرنا ہے، تو آپ کا پورا کنسنٹریشن اس پہ چلا جائے گا، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے پیج ٹرن کرنا ہے، آپ کر لیں، لیکن اپنا پورا اپنی توجہ جو ہے وہ نماز میں آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے بات نماز ڈسٹرب نہ ہو، جی بالکل، تو یہاں پہ چیزیں سمجھ میں آ گئی، ہم نے دیکھا، اب میں کیونکہ دوسرے ٹاپک پر آؤں گی انشاءاللہ، ہم نے یہاں دیکھا کہ جو قیام اللیل ہے اس میں تراویح بھی انکلوڈ ہے، وتر بھی ہے، تہجد بھی ہے، ہم نے جی جتنی یاد ہو اتنی پڑھ سکتے ہیں، جس کو زیادہ پڑھنا ہو میں اس کے بارے میں بتا رہی تھی قبل، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ تہجد اور تراویح کیا ہے، ایک ہی طریقے سے پڑھے جانے والی نماز ہے، عشاء کے بعد سے آپ شروع کریں، طلوع فجر سے پہلے تک آپ مکمل کر لیں، 2 رکعت سے لے کے جتنی رکعت آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وتر کو آپ کوشش کریں کہ اسے آخری نماز اپنی بنائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں بتایا۔ اچھا، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اگر باجماعت پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں زیادہ ملتا ہے، کیونکہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ہمیں پوری رات ملتا ہے۔ یہاں پہ ایک اختلافی مسئلہ ہے 8 اور 20 کا، اس میں ہمیں بالکل بھی الجھنا نہیں ہے کہ 20 ہے کہ 8 ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ قیام اللیل ہے، ہم زیادہ سے زیادہ جتنی زیادہ ہم پڑھ سکتے ہیں اس میں نماز کو پڑھیں گے، قرآن کو ہم جتنا پڑھ سکتے ہیں اس میں پڑھیں گے، چاہے تو ہم دیکھ کر پڑھیں، چاہے تو ہم بنا دیکھے پڑھیں، ہم دیکھ کر بھی اس میں پڑھتے ہیں۔ کیا فرض نماز کی 4 رکعت کی لاسٹ 2 رکعت میں قل نہیں پڑھتے؟ سورۃ الفاتحہ ہی پڑھنا زیادہ بیسٹ ہے، لیکن کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے آخری 2 رکعت میں سورہ ملائی تھی، لیکن شاید جہاں تک مجھے یاد ہے یہ ظہر کی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ 2 رکعت میں آپ سورہ ملائیں گی، آخری کی 2 رکعت میں آپ سورہ نہیں ملائیں گی، زیادہ تر یہی ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ ظہر میں شاید مجھے ایسا یاد ہے کہ ظہر میں ایسا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں آپ لوگوں کے سوال پھر اور لیتی ہوں انشاءاللہ، اب میں ایک یہاں پہ ہم قضا نماز پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، قضا نماز پر آ جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے یہاں پہ کمپلیٹ کیا قیام اللیل، ہمارا پورا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ اب یہاں پر ہم قضا نماز کے بارے میں پڑھیں گے۔ قضا نماز کے بارے میں آپ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ نماز کو چھوڑنا
تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی انسان اپنی نماز کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے, جان بوجھ کے ابھی ہم تراویح پڑھتے ہیں, پھر سحری سے پہلے تہجد پڑھتے ہیں. پھر بات فرق کیا ہوا؟ تراویح اور تہجد ایک ہی ہے. یہ کہیں کہ کچھ نفل ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں, کچھ نفل ہم بعد میں پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نسیم؟ اچھا چلیں, اب ہم قضا کی نماز پہ آ جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, کیا قضا نماز کیا نماز انسان جان بوجھ کر چھوڑ سکتا ہے؟ کیا یہ الاؤڈ ہے کسی کے لیے؟ نہیں الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ اس بات پہ سب کا اتفاق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. رجل آدمی کے لیے, بین درمیان شرک کے, والکفر اور کفر کے, کیا ہے؟ ترک الصلاۃ, صلاح کا, نماز کا ترک کر دینا ہے. اب یہاں پہ لفظ کیا آیا کہ وہ بین شرکی والکفری, یعنی کفر اور شرک. اگر آپ انسان اس سے نماز کا ترک کر دینا ہے, تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کتنے بھاری بھاری الفاظ یہاں پر آئے ہیں کہ شرک, کفر. ٹھیک ہے, یہ اگر مطلب انسان کرتا ہے اور اس کو ترک کرنے والی, اس کو جو مٹا دینے والی, فاصلہ مٹا دینے والی چیز کیا ہے؟ نماز کا ترک کرنا ہے. یعنی انسان بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا ترک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا, گویا کہ اس نے شرک اور کفر تک وہ چلا جاتا ہے. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے. اچھا یہ بتائیں کہ نماز قضا ہو سکتی ہے؟ نماز کو قضا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا جا سکتا ہے. نہیں تو ہم نہیں بول سکتے, کیونکہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ریزن ایسا ہو جاتا ہے کہ ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے. اسی لیے تو ہم قضا نماز پڑھ رہے ہیں نا. اگر نہیں ہوتا تو ہم پڑھتے ہی نہیں نا. قضا نماز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں, ٹھیک ہے, کہ جو نماز چھوٹ گئی, مجبوری کی حالت میں جو نماز چھوٹ گئی, اس کی قضا ہے. لیکن جو چھوڑ دی گئی اس کی قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو نماز چھوٹ گئی اس کی قضا ہے, لیکن جو ہم نے جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کی قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی عذر پیش آ جائے گا تو نماز کو قضا کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں نے یہ حدیث یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ترک والی بات آ گئی. یہاں آپ لوگوں نے یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جس پر سے قلم جو ہے وہ اٹھا لی گئی. کیا مطلب ہوا قلم اٹھا لی گئی؟ کہ وہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اس میں سونے والا جب تک کہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے. آپ کی نیند لگی ہے, آپ فجر میں آپ نے الارم لگایا, سب کچھ کر لیا, اب آپ کی نیند کھلی ہی نہیں, تو آپ کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پہلی چیز. یہی میں اس بات کو بھی کلیئر کر دوں کہ نیند نہیں کھلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے الارم ہی نہیں لگایا, یا آپ نے الارم بند کر دیا, یا آپ نے سوچا کہ بھئی سونے والے کے اوپر تو قلم اس پر سے اٹھا لی گئی. ہرگز نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے الارم لگانا ہے, آپ نہیں اٹھ سکتے ہو, الارم آپ اپنا دور رکھ دو اٹھا کے. ٹھیک ہے, آپ بیڈ پر ہو, آپ دور ٹیبل جو ہے وہاں پہ اپنا الارم رکھ دو, موبائل رکھ دو, الارم جو بھی آپ کا ہے واٹس ایور وہاں پہ رکھ دو, کہ جب آپ اٹھ کے اس کو بند کرنے جاؤ گے تو obviously اٹھ جاؤ گے. ٹھیک ہے, لیکن کبھی اگر ایسا ہو جائے, موبائل کی بیٹری آف ہو گئی, کوئی بھی سچویشن اگر آ جاتی ہے, تو آپ کے اوپر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, سونے والا جب تک کہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے. جیسے ہی آپ اٹھو گے آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز کو پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے, اچھا دوسرا یہ ہے کہ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے, نابالغ بچے کے اوپر نماز فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور قلم اٹھا لی گئی ہے اس انسان پہ جو دیوانہ ہو جاتا ہے, جب تک کہ سمجھ بوجھ والا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہے, وہ اس کا جو دماغی جو بیلنس ہے, ٹھیک ہے, وہ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کو سوچنے سمجھنے کی کوئی
صلاحیت نہیں رہی تو ایسے انسان کے اوپر سے بھی قلم اٹھا لی گئی ہے. قلم اٹھا لی گئی ہے مطلب وہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا. اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی نماز قضا کیسے پڑھیں گے انشاءاللہ وہ میں بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر 3 لوگوں کے بارے میں ہم نے دیکھا. جو لوگ سوتے رہ گئے لیکن جیسے ہی اٹھیں گے فوراً اپنی نماز پڑھیں گے. لیکن یہاں پر اس بات کو دلیل نہیں بنانا کہ سونے والے کے اوپر سے قلم ہٹا دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کوئی اگر بے ہوش ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ اگر یہ بھی بات ہے کہ اگر کوئی بے ہوش ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوش میں آنے پر اس کی قضا دے گا؟ اچھا اس پر مختلف آراء ہمیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. مختلف آراء ہے وہ سب میں آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں. بعض اہل علم کہتے ہیں جس میں امام مالک اور امام شافعی شامل ہیں کہ بے ہوش انسان پر کوئی قضا نہیں, یعنی جب وہ ہوش میں آئے گا تو قضا نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. یعنی کچھ اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں کہ قضا نہیں ہوگی انسان اگر بے ہوش ہو گیا. اچھا امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ وہ ہوش میں آنے پر اس کی قضا پڑے گا. اور احناف کا ایک اور موقف ہے کہ اگر 5 سے 6 نمازیں قضا ہو گئیں تو وہ قضا پڑھے گا, لیکن اگر اس سے زیادہ ہیں تو وہ قضا نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ہم نے ابھی حدیث میں دیکھا جنون, پاگل پن. ٹھیک ہے. بیٹا جی آ رہی ہوں, نماز قضا کیسے پڑھیں گے اس پر بھی آ رہی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو جنون ہے, پاگل پن ہے, اس کی حالت میں نماز فرض نہیں ہے, ساقط ہو جائے گی. ابھی ہم نے حدیث میں دیکھا. تو یہاں پر بے ہوشی کو بھی اسی میں انکلوڈ کیا گیا. ٹھیک ہے. تو جو اسکول آف تھاٹس کون سے ہیں, مالکی اور شافعی, انہوں نے کہا کہ بے ہوشی کو بھی ہم اسی میں انکلوڈ کریں گے. لیکن جو حنفی اسکول آف تھاٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیوانہ پن از اے ڈفرنٹ تھنگ اور بے ہوشی ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے پاگل پن میں تو کوئی قضا نہیں ہے, لیکن بے ہوشی کی قضا دینا ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر 3 دن بندہ بے ہوش رہا تو وہ قضا کرے گا, اور اگر زیادہ ہوا تو اس کی قضا نہیں دے گا. ٹھیک ہے. ہم نے کیا کیا دیکھا؟ پہلا تو یہ قول کی قضا ہے ہی نہیں. دوسرا قول یہ کہ 5 سے 6 نمازیں قضا ہو گئیں تو قضا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. پھر ایک میں ہم نے دیکھا کہ 3 دن بندہ بے ہوش رہا تو وہ قضا کرے گا, زیادہ دن رہا تو قضا نہیں کرے گا. یہ سارے تھاٹس یہاں پہ, یہ سارے آراء جو ہیں یہاں پر موجود ہیں. اچھا بے ہوشی اگر اس وجہ سے ہوئی کہ کوئی دوا لی ہے, ٹھیک ہے, کوئی دوا لی ہے, کوئی انجیکشن لیا ہے, یہ ہمارے اختیار میں تھا, ہم بیماری سے بے ہوش نہیں ہوئے, ہمارے اختیار میں تھا نا, ہمیں معلوم تھا کہ یہ دوا میں کھاؤں گی تو بے ہوش رہوں گی اتنے ٹائم تک, یا انجیکشن لگاؤں گی تو مجھے معلوم ہے, تو پھر آپ نے قضا اس کی, تب تو آپ نے قضا نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تب آپ پڑھیں گے جب آپ کو معلوم ہے کہ میں اس انجیکشن کی وجہ سے یا میں اس دوا کی وجہ سے میں نیند میں تھی, بے ہوش تھی. ٹھیک ہے. تو یہ سارے آراء جو بھی تھیں آپ کے سامنے میں نے آپ کو سنا دیے, بتا دیے. ٹھیک ہے. اور نیند کا تو یہ ہے کہ نیند جیسے ہی کھلے گی آپ نے قضا پڑھنی ہے. اچھا اب قضا نماز کیسے پڑھنی ہے؟ سنن ترمذی کی حدیث ہے 3163, یہاں پر آپ لوگوں کو پی ڈی ایف میں دکھ جائے گی. ٹھیک ہے. وہ سامنے آپ لوگوں کو نظر آئے گی نہیں, وہ تو میں آپ لوگوں کے پاس ہی پہنچ جاتی ہوں, پی ڈی ایف میں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ. اچھا سنن ترمذی کی حدیث 3163 ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے لوٹے, رات کا سفر اختیار کیا, چلتے چلتے آپ کو نیند آ گئی. آپ نے اونٹ بٹھایا, قیام کیا, اور بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے ہماری حفاظت کرنا ہے, اور صبح کی نماز کے لیے ان کو اٹھانا تھا. صبح ہونے کو تھی, طلوع فجر ہونے کا انتظار کرتے کرتے بلال رضی اللہ عنہ کو بھی نیند آ گئی. ٹھیک ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, آپ نے کہا بلال یہ کیا ہوا؟ بلال رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ کے رسول, میرے باپ آپ پر قربان جائیں, مجھے بھی اسی چیز نے اپنی گرفت میں لے لیا جس نے آپ کو لے لیا, یعنی مجھے بھی نیند آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہاں سے اونٹوں کو تھوڑا آگے کھینچ کر لے چلو. پھر آپ نے اونٹوں کو بٹھایا. ٹھیک ہے. اب کیا کیا؟ نماز کون سی تھی؟ یہ فجر کی نماز تھی. ٹھیک ہے. قضا ہو گئی تھی. آپ نے اونٹ بٹھائے, وضو کیا, نماز کھڑی کی,
اور ویسی ہی نماز پڑھی جیسے آپ اطمینان سے اپنے وقت پر پڑھی جانے والی نمازیں پڑھا کرتے تھے. اور بھی بتاؤں گی انشاءاللہ احادیث. پہلی تو بات کیا ہوئی کہ آپ کی نیند لگی، جیسے ہی آپ کی نیند کھلی آپ نے کیا کیا؟ وضو کیا، نماز کھڑی ہوئی، باقاعدہ آپ نے نماز پڑھی جیسے کہ نماز پڑھی جاتی ہے، با جماعت نماز پڑھی گئی تھی. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس میں ہے من نسیا صلاۃً فلیصلها اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کوئی نماز بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے وہ نماز پڑھ لے. لا کفارۃ لها الا ذلک، اس نماز کا کوئی دوسرا کفارہ نہیں ہے. جی سنتیں بھی پڑھیں گے مسز کوثر، سنتیں بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ نماز بھول گئے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ وضو کر کے آئے، نماز پڑھنے کے لیے آپ نے کھڑے ہونا تھا، آپ کسی کام میں لگ گئے اور آپ کے ذہن سے اتر گیا کہ نماز رہ گئی تھی. ٹھیک ہے. مہمان ہیں گھر میں، شادی کا گھر ہے، ہوتا ہے کبھی کبھی آپ وضو کر کے آئے، نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے کسی کام کے لیے بلایا، آپ کے ذہن سے ہی نکل گیا. اچانک آپ کو یاد آیا کہ یار نماز تو میں وضو کر کے آئی تھی، میں نے نماز تو پڑھی نہیں. آپ کیا کریں گے؟ فوراً نماز پڑھیں گے. یعنی اگر وقت نکل گیا، ٹھیک ہے، اس کا وقت نکل گیا تھا، آپ فوراً نماز پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کفارہ، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. اچھا ایک چیز جو ابھی میری نالج میں آئی ہے، ٹھیک ہے، میرے خود کے گھر کے اندر ایک مطلب ایسا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، میرے خود کے گھر میں قریبی. تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کا آپ نے کفارہ دینا ہے، اتنا اتنا روپے اور اتنا سب کچھ. انہوں نے پورا ایک کیلکولیشن بتا دیا. ٹھیک ہے. تو اگر کسی اور نے بھی یہ بات سنی ہو، اور یہ یوٹیوب کے اوپر بھی آپ کو لیکچرز بہت سارے مل جائیں گے، تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں لا کفارۃ لہا، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا. جی میں نے تو خود باقاعدہ میرے گھر میں یہ چیز ہوئی ہے، میں اس لیے بتا رہی ہوں. تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. جو نمازیں آپ کی رہ جاتی ہیں آپ نے اس کے لیے استغفار کرنا ہے، وہ انشاءاللہ میں وہاں پر بھی آ رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو جو شخص کوئی نماز بھول جائے جیسے ہی یاد آئے وہ نماز پڑھ لے. اس نماز کا اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا صرف جو ممنوع وقت ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی. اس کے علاوہ جب آپ کو یاد آئے گا آپ نماز پڑھ لیں گے. جیسے فجر کے لیے آپ اٹھے اور وہ ممنوع وقت ہے، آپ کیا کریں گے؟ وقت انتظار کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیں گے. اب سب سے امپورٹنٹ بات، ہم نے بے خیالی میں، ٹھیک ہے، بہت ساری نمازیں ہیں جو ہم نے نہیں پڑھی. ٹھیک ہے. ہمیں اتنا دین کی ہمیں سمجھ نہیں تھی، یا یہ دین کی سمجھ تو نہیں کہوں گی، لفظ بڑا ہی غلط ہو جائے گا، یہ کہیں کہ ہمیں ٹینشن ہی نہیں تھی نماز کی. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو سیریسلی لیا ہی نہیں اپنے دین کو، جس کے لیے جو صحابہ تھے انہوں نے اپنی جانیں دے دی، ہم نے اس کو امپورٹنس ہی نہیں دی. اب ہمیں ایک دم سے خیال آیا کہ یار میری تو بہت ساری نمازیں ہیں جو چھوٹ گئی ہیں. اس کا جو طریقہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، آپ کسی عالم سے پوچھ لیں، آپ یوٹیوب پر دیکھ لیں، آپ کو بھرا ملے گا پورا یوٹیوب قضائے عمری کے بارے میں، کہ آپ نے ظہر کی نماز کے ساتھ ظہر کی نماز ملانا ہے، جی قضائے عمری ہے نا، فجر کے ساتھ فجر ملانا ہے، عصر کے ساتھ عصر ملانا ہے، عشاء کے ساتھ عشاء ملانا ہے. ٹھیک ہے. یہ تمام نمازیں آپ پڑھ کے اس کو ادا کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو شخص کوئی نماز بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے اس نماز کو پڑھ لے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ کہیں گے کہ دیکھیں یہ حدیث سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب یاد آئے تو پڑھ لے. تو ایک بات بتائیں، کیا آپ وہ نماز بھول گئے تھے؟ کیا آپ وہ نماز بھول گئے تھے؟ آپ نے تو جان بوجھ کے نہیں پڑھی نا. تو میں نے کیا کہا، نماز اگر آپ کی قضا ہو گئی تو آپ اس کی قضا کریں گے، لیکن جو آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دی اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ نمازیں آپ، یہ قضائے عمری ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ نمازیں کیا ہو گئیں جو آپ نے چھوڑ دی، وہ چھوٹ گئی، اب اس کی کوئی قضا نہیں ہے.
کیونکہ نماز کیا ہے؟ وقت کی پابندی کے ساتھ ہے نا، وقت کی پابندی کے ساتھ ہے نا. نہیں تو آپ کا دل ہو رہا ہے ابھی آپ ابھی آپ نماز ابھی کلاس کے بعد اٹھے، آپ نے کہا کہ یار ابھی عصر کا ٹائم ہے اور میں کام کرتی ہوں، عصر مغرب عشاء سب پڑھ لیتی ہوں اور فجر کی نماز بھی رات کو عشاء پڑھ کے سو جایا کروں گی، کون اٹھے؟ تو کیا یہ پاسبل ہے؟ تو جب یہ چیز پاسبل نہیں ہے، یہ تو ہر انسان مانتا ہے نا یہ پاسبل نہیں ہے، میرا دل ہو رہا ہے میں ساری نمازیں پڑھ لوں اور پڑھ کے سو جاؤں. جب ہم مانتے ہیں کہ جب یہ پاسبل نہیں ہے تو پھر ہم یہ والا کانسیپٹ کہاں سے لے کر آتے ہیں کہ ہم نے نمازیں جو ہیں ساری قضا کر کے اور ساری نمازیں قضائے عمری کر لیں. سمجھ لیں اس بات کو، قضائے عمری جیسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. نماز قضا جو آپ پڑھو گے وہ نماز آج رات میں نے جی بعد میں جب آپ کو پتا چلے گا آپ نے اٹھ کے فجر پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب ایسا ہوا جیسے آپ کو بہت بڑی مجبوری آ گئی، آپ کی نمازیں چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، کسی ریزن سے کوئی بہت بڑا ایشو آ جائے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ایشو ہوا تھا جب خندق کا جب یہ غزوہ خندق ہوا تھا، ہے نا. آپ کی 4 نمازیں ایک ساتھ کیا ہوا؟ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ 4 نمازیں آپ کی قضا ہو گئی. تو آپ نے کیا کیا؟ بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان کہی، پھر اقامت کہی، تو آپ نے ظہر پڑھی. اچھا دیکھیں ترتیب، دیکھیں ترتیب آپ نے خیال رکھنی ہے. پہلے ظہر پڑھی رسول اللہ نے، اذان ایک ہی دی گئی، اقامت ہوئی، ظہر پڑھی، پھر بلال رضی اللہ نے اقامت کہی، آپ نے عصر پڑھی، پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی، مغرب پڑھی، پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی، آپ نے عشاء پڑھی. کیا سمجھ میں آیا کہ نمازیں اگر ہماری رہ جاتی ہیں کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اچھا اس میں یہ ایک بہت ہی اہم ایک سچویشن تھی، ایک بہت ہی اناوائڈیبل سچویشن تھی. نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی غزوہ ہوا تب بھی نمازیں پڑھی ہیں، لیکن یہ خندق تھی، پاسبل نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو یہ نماز قضا ہوئی. اب ہم کہیں کہ ہم نے سفر کی بھی نماز نہیں پڑھنا، ہم تو گھر پہ جا کے اطمینان سے پڑھ لیں گے، دیکھیں حدیث بھی ہمیں مل گئی ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. نماز میں بھی آپ کو سفر میں بھی سہولیت ہے پڑھنے کی، ٹھیک ہے، اس میں تو آپ 4 کی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو اتنا مشکل سفر نہیں ہوتا کہ آپ پڑھ نہ پائیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ بہت ہی اناوائڈیبل سچویشن ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ قضا اس کی پڑھیں گے ترتیب سے. جی آپریشن ہوا، ٹھیک ہے، اس میں رہ گئی، آپ نے پھر کیا کیا؟ ترتیب سے آپ ان نمازوں کو پڑھ لیں گے. جو نماز چھوٹی یعنی ظہر ہے، اب آپ عصر میں گھر گئے ہیں تو آپ نے کیا کیا؟ آپ ظہر پڑھیں گے پہلے، پھر عصر پڑھیں گے. ایک اور حدیث صحیح بخاری کی ہے، اس میں یہ ہے کہ اس کا ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جی ان کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے. تو ان کا کیا ہوا کہ سورج غروب ہو گیا اور نماز عصر آپ کی ہوئی نہیں. رسول اللہ نے کہا کہ میں نے بھی ابھی نماز نہیں پڑھی. تو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ وضو کیا اور سورج ڈوب چکا تھا، تو پہلے آپ نے عصر پڑھائی، پھر آپ نے اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی. فوزیہ جاوید اگر سارا دن نماز نہ پڑھ سکیں تو یہ بتائیں کہ ایسا غزوہ خندق جیسا ماحول اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، کہ کیوں آنے لگا آپ کے اوپر؟ ہاں ایسا ہے کہ کوئی آپریٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اس وقت نمازیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں سے جب وہ جیسے اوٹی سے باہر آئے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب انہیں ہوش آ گیا تب وہ اس کی قضا نمازیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لیکن نارملی ہم سوچیں کہ ہم اس طرح سے پورا دن ضائع کرنے کے بعد قضا پڑھ لیں تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر پڑھنے کے لیے سنت بھی پڑھیں گے نہیں. جب نمازیں ملا کر پڑھنا ہے تو سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی، ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عصر کی نماز پڑھی، حالانکہ سورج غروب ہو چکا تھا، سورج ڈوب چکا تھا، لیکن آپ نے پہلے عصر پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب پڑھی.
ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے یہ بھی سنا تھا کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو اب آپ دوسری نماز نہ پڑھیں، پہلے مغرب ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اس بات کی بھی نفی ہو گئی کہ رسول اللہ نے پہلے عصر پڑھی پھر مغرب پڑھی، ٹھیک ہے؟ تو اب بات یہ ہے کہ اب آپ کی بہت ساری نمازیں چھوٹ گئی، اب بات آتے ہیں اس بات پر، اب آپ کریں تو کریں کیا؟ استغفار تو کریں گے obviously، اس کے ساتھ اور کیا کریں؟ آپ یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں۔ حدیث ہے کہ جب سب سے پہلے حساب ہوگا نمازوں کا، اگر نماز صحیح نکل گئی ویل اینڈ گڈ، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ پھر اگر کچھ تھوڑا اوپر نیچے ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس نفل سے کر دی جائے گی، پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ فرض نماز میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے گی تو نفل نمازیں ڈھونڈی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم کیا کریں؟ قضا نمازوں کو پڑھنے سے زیادہ بہتر یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہ جو قضاء عمری کو اپنے دماغ میں لے کے بیٹھے ہیں، اس سے زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم نفل نمازیں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جتنی نفلیں پڑھ سکتے ہیں، رات کو اٹھ کے عبادت کریں، ٹھیک ہے؟ قیام اللیل کریں، ٹھیک ہے؟ آپ اشراق کی نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو جب بھی ٹائم ملتا ہے آپ نمازیں پڑھ لیں۔ آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد آپ نفلوں کا حساب بنا لیں، ٹھیک ہے؟ تو نفل نماز تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کتنی بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چاشت کی پڑھ لیں، اوکے؟ تو ان نمازوں کو پڑھیں کیونکہ جو حساب کتاب ہوگا وہ پھر نفل نمازوں سے مکمل کیا جائے گا، یہ قضاء عمری سے کیسے ہو پائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ایک سوال، کیا عورت اپنے مخصوص دنوں کی قضا نماز پڑھے گی؟ جن 4 5 6 دن کی جو نمازیں نہیں پڑھے گی، ماشاءاللہ یہ کانسیپٹ سب کا کلیئر ہے، ٹھیک ہے؟ ایک حدیث بھی پی ڈی ایف میں شیئر کی ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ ہم حیض کے دنوں والی نمازیں قضا کریں گے؟ حضرت عائشہ نے کہا نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حائضہ روزہ قضا کرے گی، روزے کی قضا ہوگی، ٹھیک ہے؟ لیکن نماز کی کوئی قضا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پر ایک پوائنٹ جو آپ لوگوں کو بتا دوں میں کہ کچھ اہل علم اس بارے میں بات کرتے ہیں اور کچھ اہل علم نہیں کہتے، اب میں بتا دیتی ہوں وہ کیا پوائنٹ ہے۔ کہ اگر عورت مغرب سے پہلے پاک ہو گئی تو اس پر ظہر اور عصر کی قضا ہوگی، اگر عورت مغرب سے پہلے پاک ہو گئی تو اس کے اوپر ظہر اور عصر کی قضا ہوگی، کیونکہ یہ دو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں، آپ کو پتا ہے نا، ظہر اور عصر جمع ہو جاتی ہے کیونکہ اہل عذر پہ یہ جمع ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر فجر سے پہلے پاک ہو جاتی ہے تو مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر فجر کے بعد پاک ہوتی ہے تو صرف فجر پڑھے گی، اگر ظہر کے بعد پاک ہوتی ہے تو صرف ظہر پڑھے گی، اور اگر عصر کے بعد پاک ہوگی تو ظہر اور عصر ملا کر پڑھے گی، کیونکہ ظہر اور عصر کو جمع کیا جا سکتا ہے، یہ صحابہ کا قول ہے، تابعین کا قول ہے، ٹھیک ہے؟ اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ پاک ہوتی ہے صرف وہی نماز وہ ادا کرے گی، لیکن جمہور فقہا اور تابعین اور صحابہ کا قول ہے کہ وہ احتیاطاً نمازیں جمع کر کے پڑھ لے، کیونکہ اہل عذر کے لیے جو جمع کر کے ہیں وہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ جمع کر کے پڑھنا کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں لیکچر رکھوں گی کیونکہ ایسے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ جمع 2 3 طریقے سے کیا جاتا ہے کہ ظہر کی نماز کو آپ لیٹ کر کے عصر کے ساتھ ملا لیں، کبھی عصر کی نماز کو ظہر کے ساتھ ملا لیں، تو اس کے اوپر تو انشاءاللہ میں مسز کوثر آپ کو پورا لیکچر انشاءاللہ تیار کریں گے جمع کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، بہت مختصر وقت میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر میں ابھی صرف اس بات کے لیے اتنا سمجھ لیں کہ اگر آپ مغرب سے پہلے پہلے پاک ہو جاتی ہیں تو آپ 4 رکعت ظہر اور 4 رکعت عصر کی ملا کر پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ فجر سے پہلے پاک ہو جاتی ہیں تو مغرب اور عشاء، یعنی مغرب کے آپ کے 3 رکعت اور عشاء کے آپ نے 4 رکعت ملا کے پڑھ لی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، سنتوں کی قضا دی جائے گی کیا؟
اگر سنت آپ کی رہ گئی، آپ کی نماز رہ گئی، ٹھیک ہے، اب آپ کی ظہر میں آپ کی 6 رکعت ہوتی ہے نا سنتیں، کیا اس کی بھی قضا دی جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی تھی خندق کے دوران، تو انہوں نے نماز جو سنتیں ہیں وہ نہیں پڑھی تھی، آپ نے صرف فرض کی قضا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن وتر کی قضا ہم پڑھیں گے، ہم آلریڈی دیکھ چکے، اور جو فجر کی سنتیں ہوتی ہیں، فجر کی سنتیں، اس کی بھی قضا ہم پڑھیں گے۔ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث 1116، یہ بھی PDF میں شیئر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ حضرت قیس بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز ادا کی، جبکہ انہوں نے فجر کی 2 سنتیں ادا نہیں کی۔ جب رسول اللہ نے سلام پھیرا تو وہ کھڑے ہوئے اور فجر کی 2 سنتیں ادا کی، ٹھیک ہے، اور جب وہ نماز پڑھ چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ 2 رکعتیں کون سی ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ فجر کی 2 سنتیں ہیں، میں انہیں ادا نہیں کر پایا تھا تو یہ میں نے پڑھ لی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ اس عمل کو دیکھ کر، جس عمل کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں، وہ بھی حدیث ہوتی ہے نا؟ تو یہاں سے پتا چلا کہ سنت جو ہوتی ہے اس کی قضا ہم نے پڑھنا ہے، کیونکہ ایک صحابی کا یہ عمل ہمیں ملتا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ ہم نے قضا نماز میں کیا کیا دیکھا کہ قضا نماز ہماری ہو سکتی ہے کیونکہ سچویشنز ویری کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ایسی کوئی ایڈورس سچویشن آ گئی جس کی وجہ سے ہمیں نماز پڑھنا پڑی، تو نماز تو قضا ہو جاتی ہے۔ لیکن جو نماز ہم نے غفلت میں چھوڑ دی، جان بوجھ کے چھوڑ دی، پڑھنا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے تو کہا کہ جو وہ مطلب اس حد تک کا گناہ ہے کہ کفر اور شرک تک پہنچ جاتا ہے، فرسٹ آف آل۔ سیکنڈلی ہم نے یہ دیکھا کہ نماز اگر ہماری رہ جاتی ہے، جیسے ہی ہمیں یاد آئے گا یا ہم نیند سے اٹھیں گے، ٹھیک ہے، ہم نے فوراً اس نماز کو ادا کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آپ کی نمازیں رہ گئی ہیں، بہت ساری رہ گئی ہیں، تو آپ نے توبہ استغفار کرنا ہے، رو رو کے اللہ کے حضور معافی مانگنا ہے اور نفل نمازیں پڑھنا ہے تاکہ آپ کو کمپنسیٹ کیا جا سکے روز قیامت انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اگر نماز رہ گئی تو پڑھیں گے کیسے؟ تو جو نماز رہ گئی ہے آپ کی، جو قضا ہو گئی ہے آپ کی، پہلے آپ اس کو ادا کریں گے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ کی جو دوسری نماز ہے، جیسے مغرب کا وقت ہوا، عصر کی نماز آپ کی رہ گئی تھی، آپ پہلے عصر پڑھیں گے پھر مغرب پڑھیں گے۔ مغرب کا وقت چلا گیا، عشاء کی نماز ہو گئی، آپ پہلے مغرب پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے عشاء پڑھنا ہے، ترتیب کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بیمار ہو گئے، ٹھیک ہے، اگر آپ بیمار ہو گئے تو کیا کریں گے؟ کیا نماز چھوڑ دیں گے کہ بیمار کے لیے تو چلیں الاؤڈ ہے، نہیں پڑھتے چلے گا؟ نہیں، ٹھیک ہے، بیمار کو بھی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ قضا کرنے کی ایسی سچویشن آ گئی کہ آپ پھنس گئے، آپ ایسی جگہ پھنس گئے کہ آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، نہیں، آپ قضا نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، آپ بیمار کی حالت میں آپ نماز کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ قضا کی سچویشنز ایسی آ جائیں کہ آپ بالکل پڑھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، یا آپ کی نیند لگ گئی، ٹھیک ہے، بہت ہی ایڈورس سچویشن، کرٹیکل سچویشن ہو گئی، کسی قیمت پہ نہیں پڑھ سکتے، تب آپ قضا پڑھیں گے، ادروائز آپ نماز پڑھیں گے وقت پر، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ بیمار ہیں تو بھی آپ کو نماز پڑھنا، یہ صرف ایک جو مجنون ہے، دیوانہ ہے، نابالغ ہے، یا سویا ہوا انسان جب تک کہ وہ ہوش نیند سے جاگ نہ جائے، ٹھیک ہے، اور ایک حائضہ عورت، ان پہ نماز فرض نہیں ہے، قضا بھی نہیں دیں گی وہ۔ لیکن اگر انسان بیمار ہے تو اس حال میں بھی نماز فرض ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں ایک صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیماری کی حالت میں نماز کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھو، اور اگر اس کی بھی حالت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ آپ نے نماز تو پڑھنا ہی ہے،
آپ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں، ٹھیک ہے. اور اس کی ایکسپلینیشن میں یہ بھی ہے کہ اگر قبلہ رخ ہونے کی بھی طاقت نہ ہو، کیونکہ لیٹ کر بھی کوشش کری جاتی ہے کہ قبلہ رخ ہو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو جس طرف بھی رخ ہو آپ نے پڑھ لینا ہے، جس طرف رخ ہو آپ نے پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہاں ایک چیز سمجھ لیں کہ آپ کھڑے تو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سجدہ کرنے میں آپ کو پرابلم ہے، آپ کے پیر میں پرابلم ہے، آپ موڑ نہیں سکتے پیر، آپ سجدہ کر آپ رکوع کر لیتے ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم چیئر کا استعمال کرتے ہیں اور پوری نماز اسی چیئر پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا کیونکہ ہم سے سجدہ نہیں ہوتا. اب یہ بتائیں کہ جب ہم سے سجدہ نہیں ہوتا تو ہم سے قیام تو ہو جاتا ہے، ہم سے رکوع تو ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا. تو ہم کھڑے ہو کے قیام ہم کر لیں، ہم رکوع بھی کر لیں، جب سجدے کی طرف جانا ہو تو ہم چیئر پہ بیٹھ جائیں اور چیئر پہ بیٹھ کے سجدہ کر لیں، ایسا بھی تو ہم کر سکتے ہیں نا. لیکن ہم تو جی قیام تو کرنا ہی ہے نا، نماز کا بہت امپورٹنٹ رکن ہے یہ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، رکوع کر لینا ہے، اور ہم پھر کیا کریں گے، ہم چیئر پہ بیٹھ جائیں گے، چیئر پہ بیٹھ کر ہم اتنا جھکیں گے جتنا ہم جھک سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا سجدہ ہو جائے گا. لیکن جتنے رکن ہم ادا کر سکتے ہیں کھڑے ہو کر ہم کھڑے ہو کر کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا بیڈ پہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ آپ پوری نماز بیڈ پہ بیٹھ کے پڑھنا چاہ رہی ہیں یا پیروں کو نیچے کر کے صرف اس پہ جیسے چیئر پہ بیٹھتے ہیں ویسے؟ کیسے پوچھ رہی دوبارہ سوال کریں مجھ سے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر ہم زمین پر بیٹھ کر بھی پڑھتے ہیں، زمین پہ تو بیٹھ کے پڑھنا ہی ہے نا نماز. چلیں پہلے میں کمپلیٹ کر لوں. اچھا یہاں پر یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے جی بیڈ پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پاک ہونا چاہیے، پڑھ سکتے ہیں. آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے سجدے کے لیے سامنے کسی لکڑی کا یا پھر کسی تکیے کا استعمال کرنا ہے. بہت ساری جو پریگننٹ یہ ہوتی ہیں، پریگننٹ جو ویمن ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، سامنے ایک تکیہ رکھ لیتی ہیں کیونکہ سجدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں کرنا. حدیث سلسلۃ الصحیحہ کی PDF میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو لکڑی پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی سجدہ وہ لکڑی پر کر رہے تھے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں بھی اس طرح کی چیئرز ہوتی ہیں جہاں پہ سامنے ایک لکڑی کا ٹیک لگا ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم اسے کیا بولتے، جس پہ نماز سجدہ کر لیتے، ٹھیک ہے. تو وہ نہیں کرنا، رسول اللہ نے منع کیا کہ اس کی طرف منع کیا. تو صحابی جو تھے انہوں نے لکڑی کو پھینک دی اور تکیہ لے لیا. تو رسول اللہ نے کہا اسے چھوڑ دو، اگر ہو سکے تو زمین پر سجدہ کرو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اشارہ کرو اور اپنے سجدے کو رکوع سے زیادہ نیچے کر لو. پورا ایکسپلینیشن یہاں پر مل گیا کہ آپ نے چیئر پہ بیٹھ کے سامنے آپ نے ایک ٹیبل لگا لیا، ایسے آپ نہیں کر سکتے. نہ آپ بیٹھ کر نیچے بیٹھے ہو آپ نے ایک تکیہ لگا لیا، آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے. آپ اگر زمین پہ سجدہ کر سکتے ہو، ٹکا سکتے ہو اپنا سر تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اشارہ کرنا ہے اور اپنے سجدے کو زیادہ نیچے کرنا ہے اشارے میں رکوع سے، ٹھیک ہے. اچھا بیک سرجری ہوئی ہے، آپ جھک نہیں سکتے تو کیا کریں گے، آپ گردن کے اشارے سے سجدہ اور رکوع کریں گے. پریگننٹ کیسے کریں گی، وہی تو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اشارے سے کریں گی. سجدے میں آپ زیادہ جھکیں گی، رکوع میں آپ تھوڑا کم جھکیں گی، ٹھیک ہے. اور آپ اگر بالکل نہیں جھک سکتے ہیں تو آپ گردن سے کریں گی، گردن کو جھکائیں گی، رکوع کے لیے تھوڑا کم، سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ. لیکن پریگننسی کے اندر آپ اپنے آپ کو جھکا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا جھکا سکتے ہیں جتنا مطلب آپ جتنا بھی آپ سے آپ اپنے آپ کو جھکا پائیں، ٹھیک ہے. رکوع میں تھوڑا کم، سجدے میں تھوڑا زیادہ. اگر بیک میں ایسی کوئی پرابلم ہے کہ آپ بالکل ہی نہیں جھکا سکتے تب آپ گردن کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. سجدے کے لیے جتنا ممکن ہو اتنا اپنا چہرہ جھکا لیں. اچھا صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو وہ ہمیشہ دیکھتے، ایک صحابی کا تذکرہ ہے کہ وہ 4 زانو بیٹھ کر نماز پڑھتے، ٹھیک ہے. تو 4 زانو بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ. تو
انہوں نے کہا کہ کمزوری کی وجہ سے میرا پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، یعنی سجدے کی حالت میں جس طرح سے بیٹھنا چاہیے میں اس طرح سے نہیں بیٹھ پاتا، اسی لیے میں کیا کرتا ہوں، چار زانو ہو کر بیٹھ جاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ ہمیں مطلب کنوینئنس ہماری لائف میں دیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ نماز کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر اتنی امپورٹنٹ نہ ہوتی تو کیا اتنے طریقے سے نماز کو پڑھنے کا طریقہ بتایا جاتا؟ کیا خوف کی نماز الگ، ٹھیک ہے، آپ جنگ میدان اس میں ہو، جنگ کے میدان میں ہو تو آپ کی نماز الگ، ٹھیک ہے، چار زانو مطلب چار زانو آپ اپنے پیروں کو جو فولڈ کر کے بیٹھ جاتے ہو نا زمین پر، ٹھیک ہے، ویسے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ سجدہ نہیں کر سکتے، اپنے ہاتھ آپ جتنا زمین پہ رکھ کے جتنا آگے تک جا سکتے ہو چلے جاؤ، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو ہم نے آج الحمدللہ قیام اللیل پڑھا، ہم نے اس کے بعد یہ دیکھا کہ نمازیں پریگننسی میں بیڈ ریسٹ اگر بتائیں تو زیادہ دیر تک قیام نہیں کر سکتے، جی تو بیٹھ کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یہ قیام جب کے لیے ہے کہ جب آپ، اچھا یہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی، آپ اگر رکوع کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ اس وقت رکوع کے لیے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، مطلب جتنا حصہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، کیونکہ لیکن ہم نے تو فار گرانٹیڈ لی ہوئی ہے نا چیزیں، چکر یہ ہے ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ نے تو سہولیت دی ہے، ٹھیک ہے جی چلے خیر، لیکن یہ ہے کہ بیماری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایشو ہو جاتا ہے، پریگننسی تو ہے ہی، اور بھی کوئی ریزنز اگر ہو جاتے ہیں تو آپ نے نماز صرف اس وجہ سے نہیں چھوڑ دینی کہ مجھ سے تو پڑھی نہیں جاتی، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جتنا ہو سکتا ہے جس طریقے سے ہو سکتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، جی 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 آپ فوزیہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے آج پڑھی، قضا نماز کا ہم نے پورا دیکھا، اس کے بعد ہم نے بیماری کی نماز دیکھا، بیماری میں آپ نے نماز پڑھنا ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں، ٹھیک ہے، قبلہ رخ نہیں ہو سکتے کوئی ایشو نہیں، تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، وضو کریں گے وضو نہیں ہو سکتا تیمم کریں گے، لیکن نماز آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے سجدہ جتنا ہو جاتا ہے آپ نے کوشش کرنا ہے پڑھنا ہے، لیکن آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نے اشارے سے کرنا ہے، جتنا آپ جھک سکتے ہیں اتنا آپ نے جھک جانا ہے، اوکے جی، کلیئر؟ چلیں انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ ہماری نمازوں کے اندر وہ خوبصورتی پیدا ہو، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی عبادت ہمیں کرنے کے لیے ہمیں بتایا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔